बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहकाम शरीयत के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ नेटवर्क। तमाम देखने वालों का खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन कराम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम अहकाम शरीयत का दूसरा सिलसिला है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आज ख़ास तौर पर बात करेंगे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत क्या है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या इरशादात हैं और फ़रामीन रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से क्या फ़रामीन हैं, इस हवाले से आज इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर गुफ्तगू होगी। और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ बड़ी ज़ी-क़दर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। आलमी शोहरत याफ़्ता शनाख़ा जनाब अलहाज अनवर अली सोहरवर्दी साहब ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। क़िबला जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह करीम आप सब की मेरी हाज़िरी कबूल व मंजूर फ़रमाए। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम की बुनियाद है, दीन इस्लाम की जान है और इस पर ईमान रखना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से आज ख़ास तौर पर गुफ्तगू होगी और एक खूबसूरत कलाम के चंद अशार भी शामिल करते हैं अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। बड़ा ही खूबसूरत कलाम जिसके चंद अशार पेश करके हम इंशाअल्लाह एक खूबसूरत कलाम अलहाज अनवर अली सोहरवर्दी साहब से भी लेंगे। तो समाअत कीजिएगा कि कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं। कोई उनके बाद नबी हुआ नहीं, उनके बाद कोई नहीं। कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई नहीं। कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई नहीं। और किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो। किसी ऐसी ज़ात का नाम लो जो अमी भी हो, जो अमा भी हो। है मेरे यकीन का फ़ैसला नहीं, उनके बाद कोई नहीं। है मेरे यकीन का फ़ैसला नहीं, उनके बाद कोई नहीं। और कोई ऐसी ज़ात हमा सिफ़त, कोई ऐसा नूर हमा जहद, कोई मुस्तफ़ा कोई मुज्तबा नहीं, उनके बाद कोई नहीं। नहीं, उनके बाद कोई नहीं। नहीं, उनके बाद कोई नहीं। कि खुदा ने खुद भी तो कह दिया नहीं, उनके बाद कोई नहीं। सामीन ज़ी वक़ार, नाज़रीन कराम, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम बात करेंगे अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर जमशेद अज़ीज़ कादरी साहब। और हमारे साथ शामिल हैं आलमी शोहरत याफ़्ता शनाख़ा जनाब अलहाज अनवर अली सोहरवर्दी साहब। आपसे मुल्तमस हूँ बरगाह सरवर कौनैन में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमाम सफ़ेद अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में
لفظوں میں کیسے بتا دیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنت کا نام جنت کا تم نے سنا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں کیا کہنے. سبحان اللہ. ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح ہو شمس ضحیٰ ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے جس کی ہر صبح ہو شمس ضحیٰ ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام
صفے انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بڑے دل نشیں، پرسوز، پرکیف انداز میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے الحاج انور علی سہروردی صاحب۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز میں، علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم بات کریں گے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ارشادات بیان ہوئے، اس حوالے سے خاص طور پر گفتگو کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے بڑے ہی ممتاز محترم عالم دین، ممتاز اسکالر حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے ممتاز محترم ثناء جناب الحاج انور علی سہروردی صاحب، بڑی زندگی سے برگاہ سرور کونین میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے تھے۔ ہم نے جیسا کہ بیان کیا کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ترتیب دیا گیا خاص طور پر، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز محترم عالم دین حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور اس خوبصورت پروگرام کا حصہ بنے، تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قرآن شریف میں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا ارشادات عطا فرمائے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم بھائی محمد نذیر سیالوی صاحب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ڈی این این چینل والوں کی اس پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج پھر الحمدللہ حضور علیہ السلام کے توسل سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیارے آقا کی امت کی خدمت کے لیے کچھ لمحات حضور کی شان میں بولنے کا یہ موقع اور میسر کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس پورے چینل کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اور بڑی خوشی ہوئی ہے آج کا ٹاپک جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے نا، عقیدہ ختم نبوت۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر اس عقیدے کو ہم نکال دیں نا تو دین اسلام کا سٹرکچر ہی باقی نہیں بچتا۔ سٹرکچر اگر کھڑا ہے دین اسلام کا، جیسے ہم پچھلے پروگرام میں اس کا بنیادی ڈھانچہ اس حوالے سے ہم کچھ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہے تھے، اسلام کا ڈھانچہ جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت اس کا بڑا اہم جز ہے اور بڑا اہم حصہ ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ ڈائریکٹ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر کی طرف جانا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ کیونکہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ 5 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید ہے، نمبر 2 عقیدہ رسالت ہے، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 آسمانی کتب پر ایمان لانا، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان لانا۔ یہ 5 ہمارے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے، میں تھوڑا سا چند جملوں کے اندر نا اس کو تھوڑا سا میں اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کچھ جملے کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ رسالت ہے کیا، عقیدہ رسالت کہتے کس کو ہیں؟ لفظ رسول یا لفظ رسالت، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں۔ جو لفظ رسالت ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور اسی سے ہے لفظ رسول۔ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے یا اس بندے کو کہا جاتا ہے یا اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو پیغام دوسرے تک پہنچا دے، یہ ہے لفظ رسول۔ لیکن جب اس کو اصطلاح شرع میں لیا جاتا ہے لفظ رسول کو یا رسالت کو، تو لفظ رسالت کو شرع میں جب لیں گے، اصطلاح میں لیں گے، تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کا پیغام
بندوں تک پہنچانا، بے شک سبحان اللہ، پیغام خدا بندوں تک پہنچانا، یہ اصطلاحاً رسالت کہا جاتا ہے۔ جب اسی سے آ جائے گا لفظ رسول تو پھر کیا معنی بن جائے گا کہ رسول اللہ تعالیٰ کی وہ برگزیدہ ہستی، وہ برگزیدہ ہستیوں کو رسول، نبی یا پیغمبر کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کی تھی، جو میں نے گزارش کی تھی، یہ تشبیہ نہیں ہے، جس تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، کہ جیسے سیڑھی ہوتی ہے، بے شک بلند و بالا ذات اللہ کی ہے اور بندہ زمین پہ ہے، اسی طرح سیڑھی ایک طرف چھت ہے ایک طرف زمین ہے، سیڑھی کا تعلق چھت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زمین کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے تو اس سیڑھی کو استعمال کرتے ہیں، بس یہی رسول کی ہستی ہوتی ہے، ایک طرف اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا پیغام لیا اور بندوں تک پہنچا دیا، ان ہستیوں کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب جب بات آتی ہے ہر نبی کے دور میں انبیاء کی خصوصیات رہی ہیں، بے شک سبحان اللہ، اسی طرح جو ہمارے پیارے آقا جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کی بھی ڈھیروں خصوصیات ہیں۔ بے شک سبحان ان میں سے ایک خصوصیت ہے ختم نبوت، سبحان اللہ، سبحان ایک خصوصیت ہے ختم نبوت۔ کیا کہنا؟ اب جب ہم اس ختم نبوت کے لفظ کو دیکھتے ہیں، صرف لفظ ختم نبوت کو دیکھ لیں تو اس کا آسان سا اور سمپل سا معنی ہے، میرا خیال ہے جتنے بھی ہمارے سامعین اور ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی ان کے سامنے لفظ ختم نبوت آتا ہے نا تو فوراً ذہن میں خیال یہی آتا ہے کہ یہاں سے رسول کریم کی آخری نبوت مراد ہے، سبحان اللہ، کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول بن کے آئے، آپ کے بعد کسی پیغمبر، نبی اور رسول کی نہ ضرورت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، اب قیامت تک جو ہے نا اللہ کے پیارے رسول اور حبیب بن کر تشریف لائے۔ لفظ ختم نبوت، جب ہم اس کے مفہوم کی بات کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، تو آسان سے جملوں میں اور آسان سے الفاظ میں اپنے سامعین اور ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ جب عام طور پر ختم نبوت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو پھر اس کو یوں کہا جائے کہ نبوت کا وہ سلسلہ، نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو جناب آدم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے شروع کیا، اور وہ سلسلہ چلتے 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 جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کے وہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے تکمیل کو پہنچا، اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اب لفظ ختم کو دیکھتے ہیں نا تو ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، اور اسی لفظ کے اندر ہی حضور کی ختم نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ جیسے میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں اس کی تمثیل کے طور پر کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، اور قرآن مجید میں تقریباً 5 مقامات پر یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، مہر لگانے کے معنی میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم الیوم نختم علی افواہہم، اس طرح 5 مقامات پر لفظ ختم استعمال ہوا ہے مہر لگانے کے معنی میں۔ اور آسان سے الفاظ میں جب اس کو دیکھا جائے تو آپ ڈاک خانے میں جاتے ہیں، کوئی لیٹر پوسٹ کرتے ہیں، یا جس طرح کی جدید ترین سروسز چل رہی ہیں ہماری، ان کے پاس جاتے ہیں، لو جی یہ میں نے کوئی چیز بھیجنی ہے، اب وہ چیز آپ اس کو انویلپ میں ڈالتے ہیں، اس کے پیکٹ میں ڈالتے ہیں، پیکٹ میں ڈالنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے جی فائنل ہے، جی اب فائنل ہے، اب اس کو بند کر کے تو جہاں پہ اس لفافے کو بند کرنا ہوتا ہے اس کو بند کر کے ایک ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ اس مہر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ لیٹر فائنل ہے، اب اس میں اور کسی چیز کو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا کہیں گے، یہی ہے ختم نبوت کا معاملہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے، اب آپ کے بعد علماء اس کی ایک اور مثال بھی بیان کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں دیکھیے انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی کو عربی میں خاتم کہا جاتا ہے، جب تک کسی انگوٹھی کے اوپر نگینہ نہیں لگتا اللہ اکبر وہ انگوٹھی مکمل نہیں ہوتی، خوبصورت نہیں بنتی۔ رسول کریم علیہ السلام کی حیثیت اس نگینے کی سی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی انبیاء کرام اس رنگ کی مانند ہیں، کیا کہیں رنگ بنتا گیا، نبی آتے گئے، رنگ بنتا گیا، لیکن نگینہ نہیں لگا۔ اب جب تک نگینہ نہیں، انگوٹھی مکمل بھی نہیں،
انگوٹھی خوبصورت بھی نہیں. اللہ اکبر. جو ہی وہ نگینہ لگا دیا گیا, واہ 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 سبحان اللہ. اب انگوٹھی تکمیل بھی ہو گئی واہ واہ سبحان اور اس میں خوبصورتی بھی ہو گئی. کیا کہیں. بس یہی معاملہ جناب رسول کریم علیہ السلام کا ہے. انبیاء رنگ کی مانند تھے, اس نگینے کی ضرورت تھی, جب وہ نگینہ لگ گیا اب انگوٹھی تکمیل بھی ہو گئی اور حسین اور خوبصورت بھی ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہ جو ختم نبوت کا مفہوم ہے نا, یہ ایک عام سادہ سا مطلب عام لوگوں کی فہم کے لیے, ذہن فہم کے لیے بھی آسان سا جملہ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آیا قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بسم اللہ. تو مفسرین کرام نے تقریباً 100 سے زیادہ آیات کا ذکر کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دال ہیں اور واضح طور پہ اس کی وضاحت کرتی ہیں. میں صرف 5 آیات کا سہارا لیتا ہوں اور 5 آیات آپ کے سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی آیت سورہ احزاب کی جو مشہور آیت ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور بخاتم النبیین. واضح فرما دیا کہ جو سلسلہ نبوت ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں, سلسلہ نبوت کی مہر ہیں, سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں. تو یہاں پر تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے خاتم النبیین ہونے کا صحرا میرے رب نے حضور کے سر انور پہ سجا دیا ہے. اب دوسری آیت دیکھیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. تو اللہ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت بھی آپ کے لیے مکمل کر دی. سبحان اللہ. اب دیکھیے ذرا, حضرت آدم سے لے کے جناب حضرت عیسیٰ تک یہ انبیاء کی ایک کڑی ہے, سلسلہ ہے, لیکن کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آپ کا دین مکمل ہو گیا, تکمیل دین ہو گئی اب, کیونکہ ان ادیان کے اندر ابھی تکمیل نہیں تھی, ضرورت تھی. جدت کے مسائل, جدت جیسے جیسے حالات بدلتے ان مسائل کے مطابق ضرورت تھی. اب جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے, آج دین مکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس دین میں بھی یا رسول کریم کی نبوت و رسالت میں بھی کہیں کسی جگہ پہ کمی ہوتی تو یہ واضح حکم نہ ہوتا کہ آج دین مکمل ہو گیا. کیا کہنے, خدا کریم نے, رب کریم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ دین بھی مکمل ہے اور میری نعمت بھی مکمل ہے. سبحان اللہ. اب یہ آیت بھی واضح کر رہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کا صحرا سجا کر تشریف لائے ہیں. اب تیسری آیت کو دیکھتے ہیں. تیسری آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں, پہلے پارے میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. والذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آپ پر اتارا گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب کیا فرمایا گیا, پہلے اتارا گیا اور آپ کی طرف اتارا گیا. اگر رسول پاک کے بعد کوئی اور نبی پیغمبر کی ضرورت ہوتی, کسی نبی پیغمبر نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک, بے شک بے شک, سبحان, کہ آپ کی طرف جو اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور جو آپ کے بعد اترے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. لیکن رب تعالیٰ نے من بعدک کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ استعمال نہ کرنا اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. اب چلیے ہم چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے حبیب, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے, تمام انسانیت کے لیے. اب اس میں تو علماء بڑے سارے نقطے نکات بیان کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ حضور کی رسالت تو وہ جناب آدم سے پہلے سے چل رہی ہے, آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. اگر رسول کریم علیہ السلام کے بعد کسی پیغمبر رسول نے آنا ہوتا تو تمام انسانیت کا ذکر
ذکر نہ کیا جاتا جیسے سابقہ انبیاء اپنی اپنی مخصوص اقوام کی طرف آئے، مخصوص علاقہ، مخصوص قبیلہ، مخصوص قوم، مخصوص وقت، لیکن رسول پاک کے لیے کیا فرمایا؟ کافۃ للناس، نہ زمانہ خاص ہے، نہ قوم خاص ہے، نہ لوگ خاص ہیں، نہ وقت خاص ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے نبی ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اب رسول پاک کے بعد کسی نبی پیغمبر رسول کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اچھا 5ویں آیت دیکھیے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ انبیاء کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مخاطب اول حضور کی ذات ہیں، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے محبوب جو آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس میں 2 دلائل مل گئے ہمیں ایک ہی آیت کے اندر۔ ایک تو فرمایا کہ شرک کی مذمت ہو گئی، کہ شرک کسی حال میں بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا کیا فرمایا؟ آپ سے پہلے جو نازل وحی کی گئی اور آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہے یہاں پر بھی۔ اگر بعد کسی نبی پیغمبر کی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد وحی ہوگی، اور آپ اللہ پاک کا یہ جملہ نہ فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج سجا کر آئے اور آپ کے بعد کسی نبی پیغمبر اور رسول کی ضرورت باقی نہ رہی۔ تو قرآن کی یہ 5 آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات اس پہ مزید دال ہیں، لیکن نذیر بھائی ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں، ہم عقیدہ ختم نبوت پر آج بات کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کی تاریخ کو پڑھیں نا، سبحان اللہ، تو عقیدہ ختم نبوت آج سے نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو کائنات بننے سے پہلے کا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھیں کائنات بننے سے پہلے عالم ارواح ہے، عالم ارواح کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح؟ اب دیکھیں میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، بلکہ قرآنی آیت ہے، جب تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جمع کرتا ہے، جسے عام طور پر علماء کرام جلسہ میلاد کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ خالق کائنات نے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صرف انبیاء سے رب تعالیٰ کا خطاب تھا، اس میں خطیب اللہ کی ذات ہیں اور سامعین انبیاء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی میلاد کا جلسہ ہوتا ہے، حضور کے اوصاف و کمالات کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر جو کمالات کا ذکر کرنے والا ہے یعنی بطور خطیب بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی سنت ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں وہ انبیاء کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں نا، ان محافل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ رب کی سنت بھی زندہ ہو رہی ہے اور اللہ کے نبیوں کی سنت بھی زندہ ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا فرمان ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ اکبر، کہ اے نبی پیغمبروں رسولوں، ان سے اللہ نے وعدہ لیا، کیا فرمایا، کیا وعدہ لیا؟ کہ بھائی میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، اگر اب وہ ہے رسول کریم کی ذات، اور اگر ان کے بعد بھی کسی رسول نے آنا ہوتا اللہ اکبر، تو رب تعالیٰ وہاں پہ ضرور تذکرہ کرتے ہیں، بے شک، بے شک، اللہ ضرور نبیوں کے سامنے، بھائی یہ بھی تمہاری کڑی کا حصہ ہے، اگر حضور کے بعد کوئی ہوتا، لیکن اس کڑی کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ جو انبیاء کی خاص جماعت تھی، خاص وہ مجلس تھی یا خاص وہ جلسہ تھا، اس میں بھی رب تعالیٰ نے کسی اور نبی کا خاتم ہونے کا ذکر نہیں کیا، وہاں پر بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ہی ختم نبوت کا صحرا سجایا، اور انبیاء، رسول اور ساری کائنات کو یہ بتا دیا کہ بھائی حضور کے بعد کوئی نبی پیغمبر رسول کائنات میں نہیں آئے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کی نبوتی اور ختم نبوتی چلے گی۔ تو یہ عالم ارواح کے اندر ہے۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، جب عالم ارواح سے حضرت آدم دنیا میں تشریف لاتے ہیں
اللہ تو جو دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا میسج حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے، یہ دیکھیں ذرا، عالم ارواح کے بعد عالم دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف اور کنز الامال دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت آدم پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے نا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا گیا تھا، سبحان اللہ، مجھے اس وقت بھی خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا تھا۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بین کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان، اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے آگے ذرا اور چلیے، اللہ، حضرت آدم جب آسمان سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ سری لنکا سراندیپ کی پہاڑیاں جہاں پہ آپ کا نزول ہوتا ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو پہلا پیغام کیا دیا جاتا ہے، یہ بھی سنیے ذرا، یہ کنز الامال کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما نزل آدم بالہند، اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی سرزمین پہ اتارا گیا اللہ اکبر، تو کیا ہوا، وستوحش، تنہائی محسوس کی، تھوڑی سی وحشت محسوس ہوئی، تنہا تھے، اکیلے تھے۔ اب اس وحشت کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں حضرت آدم نے آسمان کی طرف دیکھا تو فنظر جبریل، اللہ اکبر، حضرت جبریل ان کے پاس آ گئے۔ واہ واہ، اب جبریل آ کے کیا کرتے ہیں، فنادا بالاذان، حضرت جبریل نے اذان پڑھی، سبحان اللہ، یعنی بلند آواز سے کچھ کلمات کہے، کلمات، اور وہ کلمات کیا تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہا۔ آگے کہتے ہیں قال آدم من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت آدم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ سنا نا سبحان اللہ، تو تجسس میں آ گئے کہ من محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے کہ جن کا آ کے مجھے پیغام اور مجھے میسج دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب ان کے اس سوال کے جواب میں حضرت جبریل کیا کہتے ہیں، آپ یہ جملہ سنیں گے تو ایک مرتبہ ایمان کھل جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، اللہ تو جناب جبریل کہتے ہیں ہوا آخر ولدک من الانبیاء، کہتے ہیں وہ نبیوں میں سے تمہاری جو انبیاء کی جماعت ہے اس میں سے آخری پرسن جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا تو دنیا میں آتے ہی جناب آدم کو پہلا پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ کیا کہیں؟ اب ذرا اس سے آگے چلیے، دنیا سے آگے چلتی ہے ہماری عالم برزخ۔ عالم برزخ میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تصور ہے، سبحان اللہ، اور یہ سب کو پتہ ہے، عام طور پر ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہوتی ہے، جہاں سے عالم برزخ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ سوالات ہوتے ہیں، جی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے، یہ کوسچن ہوتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمارے لیے کھول کے بیان کر دی ہے، اور ہر ٹاپک کو، ہر پہلو کو، پھر ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم ان سے پہلو تہی کریں اور ان چیزوں کے ساتھ ہم ضد بنائیں اپنی۔ جب حکم خداوندی اور حکم رسول آ جاتا ہے تو پھر تو بس سر تسلیم خم ہے بس۔ اب اس میں دیکھیں ذرا، حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ قبر کے اندر جا کے جب میت سے، مردے سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ کوسچن ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں اس بندہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ پہلا سوال ہے کہ میرا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا فرماتے ہیں الاسلام دینی، دوسرا کوسچن ہے بے شک کہ اسلام میرا دین ہے، اور تیسرا کوسچن ہے نا کہ تمہارے نبی کون سے ہیں، یا ماذا تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔
تو اس کا جواب پتہ کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بندہ کہے گا محمد النبی جی وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے جواب میں وہ دو فرشتے جو منکر نکیر قبر میں کھڑے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ قَدْ صَدَقْتَ، سبحان وہ اللہ، فرشتے کہتے ہیں تم نے سچ کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ عالم برزخ ہے، مثالیں احادیث اور بھی ہیں لیکن میں صرف ایک ایک پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس سے چلیے، برزخ کے بعد جہان آتا ہے ہمارا آخرت کا، سبحان اللہ، آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ، اب دیکھیں کہاں سے ہم چل رہے ہیں، پہلے عالم ارواح ہے، وہاں بھی ختم نبوت ہے، عالم دنیا آتا ہے وہاں بھی ختم نبوت ہے، عالم برزخ آتا ہے یہاں بھی ختم نبوت ہے۔ اب عالم آخرت کی طرف چلتے ہیں۔ عالم آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث پاک ہے، میں پوری حدیث پاک تو نقل نہیں کروں گا، میں مختصر حدیث اس کا جو ٹاپک سے ریلیٹڈ جملہ ہے نا میں وہ عرض کرتا ہوں، اور اس کا پس منظر میں بتا دیتا ہوں کہ جس میں لوگ انبیاء کے دروازوں پہ جائیں گے، جی اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے سفارش کریں، تو انبیاء کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس، کسی اور کے پاس۔ جب یہ قومیں چلتی چلتی جناب عیسیٰ کے دروازے پہ آئے گی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے جی اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، سفارش کریں، تو جناب عیسیٰ علیہ کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب لوگ کہیں گے ہم جس نبی کے پاس بھی جاتے ہیں، جس پیغمبر کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کسی اور کے پاس جاؤ، اے اللہ کے نبی عیسیٰ بتائیں ہم کس کے پاس جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جناب محمد کریم علیہ السلام کے دربار پہ چلے جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ قوم چلتی چلتی فیاتون محمد، لوگ جناب رسول کریم کے در دولت پہ آئیں گے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو کیا کہیں گے؟ فیقولون یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کریں گے اے اللہ کے رسول۔ اب یہ جملہ سنیے گا ذرا، اے اللہ کے رسول، انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اب خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں عالم آخرت کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور میں ایک چھوٹی سی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں ایک حدیث کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ تو آقا جنت میں جا کے اگر کسی کا دل چاہے کہ وہ عبادت کرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تو سارے نبی پیغمبر رسول ہوں گے، جناب آدم سے لے کے آپ تک تمام موجود ہوں گے، تو یا رسول اللہ وہاں پر اگر ہم عبادت کریں گے تو کس کے دین اور شریعت کے مطابق کریں گے؟ اب دیکھیے وہاں پر بھی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے غلام، اول تو جنت میں کوئی عبادت کا مکلف ہی نہیں ہے، بے شک مکلف نہیں ہوگا۔ تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر دل چاہے، سبحان اللہ، اگر جی چاہے کہ میں سجدہ کروں، میں عبادت کروں، تو یا رسول اللہ وہاں پہ کس کے دین کے مطابق ہوگی؟ تو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کا آخری حبیب اور آخری رسول بن کے آیا ہوں؟ وہاں پر بھی اگر تم عبادت کرو گے تو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عبادت کرو گے۔ اسے علوی صاحب دیکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا یہ سلسلہ، وہ عالم ارواح سے چلا، پھر دنیا میں آئے، پھر برزخ میں آئے، پھر برزخ میں آخرت میں، اور آخرت کے بعد جنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جس سے ہم پہلو تہی کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کے منکر بن جائیں تو کہاں کہاں پہ انکار آتا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن کے منکر بن جائیں گے، نبی کی حدیث کے منکر بن جائیں گے، اس کے بعد عالم ارواح کی جو آیات ہیں، اس کے بعد آپ کا برزخ ہے، اس کے آپ کی کوئی حصہ باقی بچتا ہی نہیں ہے اگر آپ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور میں آخری بات اس میں عرض کروں، جو خطبہ حجت الوداع کا چارٹر ہے، بے شک جو اسلام کے منشور کے لیے اہم سے اہم چیز ہے، کوئی شک نہیں، بے شک۔ اب اس میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری خطبہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا نا تو آپ نے سب لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب ایھا الناس کا وہ جملہ ہے
جس کو رب تعالیٰ بھی اپنے قرآن میں کئی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں. اور جب ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اس میں پوری کائنات کے انسان شامل ہیں، چاہے وہ کسی رنگ سے، کسی مذہب سے، کسی خاندان سے، کسی علاقے سے تعلق ہو، وہ سب الناس کے اندر شامل ہیں. حضور نے مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، پوری کائنات کے انسانوں. اور اتنا اس خوبصورت انداز میں لوگوں کو مخاطب کر کے تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. یاد رکھنا مجھے اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو نذیر بھائی یہ اگر اس کو صرف قرآنی آیات کو لے کر ہی چلتے جائیں نا تو یہ بہت لمبا وقت درکار ہے. میں نے صرف ابھی 5 آیات کا سہارا لیا ہے اور ان کی تفصیلی تشریح کے اندر نہیں گئے. اگر تفصیل میں جاتے نا تو کافی لمبا وقت درکار تھا اس کے لیے. بس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت جو ہمیں اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اللہ تعالی اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑی دل نشین انداز میں قرآن مجید سے بڑے خوبصورت دلائل کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو فرما رہے ہیں حضرت علامہ پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب.